बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरी आज की वीडियो इंतहाई अहम मौजू पे है। और ये जो वीडियो है वो जिन लोगों की औलाद नहीं होती उनके मतलब है। और मेरी इस वीडियो में आज जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ वो ये है कि जो मर्द हज़रात जिनके स्पर्म में कमी होती है या बिल्कुल ही नहीं होते, वो कैसे अपनी स्पर्म्स काउंट को बढ़ा सकते हैं। ये जो मेरी वीडियो है ये बहुत एक सेंसिटिव टॉपिक है और काफ़ी जो हमारे ख़ास तौर पे हमारे मुल्क में अभी तक काफ़ी लोगों को जो है वो समझ नहीं आती है। और जब शादी होती है उनकी और साल 2 साल में जब कोई बच्चा नहीं होता तो फिर जो है ना वो ऐसे रिश्तेदारों में उंगलियां उठनी शुरू हो जाती हैं और कि पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। और फिर बहुत सारे जो है लोग इस मसाइल से दो चार होके बहुत परेशानी का बायस भी उनके लिए ये चीज़ बन सकती है। जो मर्द हज़रात जिनके स्पर्म काउंट में कमी है, मैं बेसिकली आज जो वीडियो है उनके बारे में बना रहा हूँ। जो औलाद का ना होना जो है वो दोनों की तरफ से हो सकता है, यानी खातून में भी प्रॉब्लम हो सकती है और मर्द में भी प्रॉब्लम हो सकती है। इसमें कोई शर्मिंदगी की बात नहीं है कि अगर आपको कोई ऐसी चीज़, आपका कोई मसला है इस तरह का जो औलाद नहीं होती, तो आपको ज़रूर डॉक्टर से दिखानी चाहिए। और मेडिकल साइंस में ये है कि अगर मियाँ बीवी इकट्ठे रहें और 1 साल तक उनके कोई ऐसी ना कोई सिलसिला बन पाए मतलब औलाद का, तो उनको ज़रूर डॉक्टर को दिखाना चाहिए, बशर्ते कि वो ख़ुद कोई कंट्रासेप्शन नहीं इस्तेमाल करें। अब बात यह है कि जो हमारे जो माशरे में तरह तरह की इस तरह के जो है ना मसाइल हैं, और अक्सर जो है ना मर्द हज़रात जो है ना वो औरत पे मसला डाल देते हैं क्योंकि जाहिलियत है अभी तक। तो ये जो है ना बात बिल्कुल ठीक नहीं है। और कभी कभी इवन उल्टा भी हो जाता है, कुछ औरतें भी इतनी वो अच्छी नहीं होती हैं और मसला उनमें होता है और मर्दों पे वो इस तरह के ब्लेम लगा देती हैं। तो मेरी आज की वीडियो बहुत गौर से सुने। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने जिक्र किया था कि यूट्यूब पे बहुत सारी गुमराह कुन वीडियो हैं मर्दाना कमज़ोरी के मतलब, तो वो आप वीडियो ज़रूर देखें शुरू से लेकर आखिर तक, उसमें भी बहुत अहम मालूमात हैं। और यूट्यूब पे तो इतने वो क्या नाम है नीम हकीम और ख़तरा जान बैठे हुए हैं और पता नहीं क्या क्या वो कुछ थे, उन्होंने अपने फार्मूले लगाए हैं, कोई उनकी साइंटिफिक रिसर्च नहीं होती है। और फिर जो है लोगों को कुश्ते बना के वो मतलब मुख्तलिफ तरह के वो बता रहे होते हैं इस वीडियोस पे। बेसिकली उनका मकसद व्यूज़ गेन करना है और यूट्यूब पे अपनी वो वीडियोस को पॉपुलर करना चाहते हैं। और इस तरह की वीडियोस तो वैसे भी बड़े लोग वो शौक़ से देखते हैं, ठीक है, चाहे उनको प्रॉब्लम ना भी हो। तो मेरा जो चैनल हो पे तो BPS पे इंशाल्लाह आपको हर चीज़ के मतलब ऑथेंटिकेटेड इंफॉर्मेशन मिलेगी। एक तो मैं ख़ुद डॉक्टर हूँ और मेरा क्लिनिकल एक्सपीरियंस भी काफ़ी है। ये जो है औलाद ना होने का जो मसला है, ये बहुत ज़्यादा केसेस मैंने देखे हुए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे इलाज से वो जो है ना अल्लाह की मेहरबानी से वो ठीक भी हो गए। तो ये जो मैंने जो आज की वीडियो बना रहा हूँ उसमें एक तो ये कि एक तो मैंने जैसे आपको बोला कि जो लोग गुमराह करते हैं इस तरह की वो जो वीडियोस और पता नहीं क्या क्या कुश्ते बना के, तो उसमें हेल्थ रिस्क बहुत होते हैं। यानी कि उन्होंने जो कुश्ते में उनकी कोई साइंटिफिक रिसर्च आमतौर पर नहीं होती है और उन्होंने बस ऐसे ही एक इधर उधर से सुन के अपने वो देसी हकीम जो है ना इस तरह की वो बनाए होते हैं। तो उसमें यह नहीं कि आपके लिए रिस्क इसलिए है कि अब खुदा न खासा उन्होंने कोई हैवी मेटल और इस तरह के जो स्टीरॉयड टाइप के जो कुश्ते बनाए हुए हैं, तो वो आपकी जो है ना इस तरह की जो मर्दाना क़ुव्वत के बारे में कोई जो मसाइल लोग जानना चाहते हैं, जब वो इस तरह की चीज़ें जब अगर इस वीडियो देख के वो चीज़ इस्तेमाल करेंगे तो उनको हो सकता है वक्ती तौर पे बहुत वो अनाउंसमेंट मिलेगी और वो कहेंगे कि वाह जी हकीम साहब ने क्या नुस्खा दिया। लेकिन हो सकता है इसका जो साइड इफ़ेक्ट हो जाए 6 महीने साल बाद उनके गुर्दों का मसला हो जाए, गुर्दे तबाह हो सकते हैं, जिगर तबाह हो सकता है। तो इस तरह की जो है ना जो नीम हकीम के जो नुस्खों से आप परहेज़ करें, इंशाल्लाह मेरे चैनल पे आपको सारी ऑथेंटिकेटेड इन्फॉर्मेशन मिलेगी।
تو ابھی جو آج کی جو میری ویڈیو ہے اس میں یہ ہے کہ میں ایسے ٹپس بتاؤں گا، 10 ٹپس بتاؤں گا جس میں آپ کو جو ہے آپ کی جو سپرم کاؤنٹ ہے وہ بڑھ سکتی ہے ایک طرح کی نیچرل طریقے سے. مطلب کوئی اس میں یہ ہے کہ آپ کو میں ایکسٹرا میڈیسن نہیں پرسکرائب کر رہا. اور جو خاص طور پہ جو مردانہ کمزوری ہوتی ہے اس میں 2 طرح کے ہمارے پاس کیسز آتے ہیں. اس میں ایک تو یہ کہ پرفارمنس کا ایشو ہوتا ہے، لوگ پرفارم نہیں کر پاتے، اور وہ بھی ایک ایشو ہے. اس پہ بھی میں نے ایک ویڈیو بنائی ہوئی ہے جس میں نے بتایا ہوا ہے کہ آپ کن چیزوں سے کون سی چیز کھائیں تو آپ کی جو ہے مردانہ طاقت بڑھ سکتی ہے یا امیونٹی بھی بڑھ سکتی ہے وائرسز کے خلاف، مطلب جو ہے انفیکشن کے خلاف. تو وہ والی جو ویڈیو ہے نا، جو مطلب خوراک میں جو کن چیزیں کون سی چیزیں آپ استعمال کریں جیسے آپ کو جو ہے امیونٹی اور یہ طاقت بڑھ سکتی ہے، تو وہ بھی ویڈیو آپ لازمی دیکھیے گا. چلیں آتے ہیں جو آج کا جو ٹاپک ہے، میں اس پہ ڈسکشن سٹارٹ کرتا ہوں. یہ جو ویڈیو بڑے دھیان سے دیکھنے والی ہے، اور جو ہے نا میرا یہ سمجھنے کہ کلینکل ایکسپیرینس کا جو ہے نا نچوڑ میں آپ کو بتا رہا ہوں. اور انشاءاللہ آپ اگر ان چیزوں پہ عمل کریں گے تو آپ کو جو ہے نا قدرتی طریقے سے آپ کی جو مردوں کی جو سپرم کاؤنٹ میں کمی کا وہ مسئلہ جو ہے نا وہ ہو جاتا ہے، وہ انشاءاللہ اس سے حل ہو سکتا ہے. باقی یہ ہے کہ کئی ایسے پیشنٹ بھی ہوتے ہیں جو بیچارے ان کو نہیں ٹھیک ہوتے میڈیسن سے، تو وہ یہ اللہ تعالیٰ کی اولاد جو ہے نا وہ دین ہے. تو کبھی کبھی ایون بڑے جو ہے اس طرح کے کیسز ہوتے ہیں جن سے بالکل کوئی امید نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ ان کو اولاد کی نعمت سے نوازتا ہے. اور یہ تو جو ہے نا جو اللہ تعالیٰ نے تو جو مطلب کسی کو بالکل وہ کہتے ہیں نا مردے میں بھی جان ڈال سکتا ہے، تو اس پہ تو وہ کوئی بحث ہے ہی نہیں ہے. بہرحال چونکہ میڈیکل میں ایک طریقہ علاج ہے ہر چیز کا، اور اس پہ مطلب بہت ساری ویڈیوز پہ ریسرچ، بہت ساری چیزوں پہ ریسرچ بھی ہو رہی ہے. ابھی تک بہت ساری ایسی بیماریاں ہیں جن کا علاج بہت اچھا آ گیا ہے. کچھ سال پہلے جو بیماریاں بالکل مطلب ناقابل علاج تھیں، ابھی ان کا بڑا اچھا علاج آ گیا ہے. اور اس طرح ابھی بھی کچھ ایسی بیماریاں جن پہ بہت ریسرچ آ رہی ہے، بہت زیادہ جو ہے دنیا میں اس پہ مطلب جو ملینز آف ڈالر خرچ ہو رہے ہیں، لیکن ابھی تک کئی ایسی بیماریاں جن کی صحیح طرح ابھی تک نہیں سمجھ آ سکی. چلیں آتے ہیں جو میں آپ کو جو ہے 10 ٹپس میں ابھی بتاتا ہوں 1 سے لے کے 10 تک. تو آپ ان پہ ذرا ان کو غور سے دیکھیں ویڈیو کو، اور اچھی طرح بلکہ سمجھ لیں، بلکہ نوٹ کر لیں یہ چیزیں، ٹھیک ہے. اس پہ اب جو ہے نا میں ابھی سٹارٹ کرتا ہوں پہلی ٹپ سے. تو آج کی جو ہماری پہلی ٹپ ہے سپرم کاؤنٹ بڑھانے کے لیے، وہ یہ ہے کہ یہ خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے ہے جن لوگوں کا ویٹ زیادہ ہے، یعنی موٹے لوگ ہیں، جو مرد حضرات موٹے ہیں. تو ان کی جو سب سے یہ جو ویٹ مطلب زیادہ موٹاپا ایک طرح کی بیماری ہے، اس پر وہ ایک طرح جو ہے نا بڑا ریسرچ ہو چکی ہے. بلکہ جو بیماری جو موٹاپا خود بتاتے خود ایک مطلب اور کوئی النس نہ بھی ہو تو بتاتے خود ایک طرح کی بیماری اس کو میڈیکل سائنس نے ڈکلیئر کر دیا ہے. تو سب سے پہلی جو ٹپ یہ ہے نا کہ اگر آپ کا ویٹ زیادہ ہے، آپ کا باڈی میس انڈیکس زیادہ ہے، تو وہ جو ہے وہ باڈی میس انڈیکس میں نے ایک ویڈیو میں بتا چکا ہوں، وہ ضرور دیکھیے گا. مطلب آپ اس کو اگر فارمولے پہ نہ بھی اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، جو بھی ایک جنرل بات نوٹ کریں کہ جو موٹے لوگ ہیں جن کا ویٹ اپنی ہائٹ کے حساب سے زیادہ ہے، تو ان کو اس چیز کا زیادہ رسک ہے کہ ان کی جو سپرم کاؤنٹ میں کمی ہو سکتی ہے. تو ایک تو وہ پھر اپنے ڈاکٹر سے مشورے سے وزن اپنا گھٹائیں، آہستہ آہستہ گھٹائیں، ایک دم سے نہ کم کریں. میری ایک وہ موٹاپے کے بارے میں بھی ویڈیو ہے، وہ آپ ضرور دیکھیے گا، جو ہے نا وہ بھی بہت آپ کے لیے ہیلپ فل ہو سکتی ہے. تو وزن کم کریں، خاص طور پہ جو بہت زیادہ موٹے لوگ ہیں ان کا اگر وہ کم کریں گے، کچھ کلوز بھی کم کر لیں، تو سپرم کاؤنٹ جو ہے نا اس میں اضافہ ہو سکتا ہے. ایک تو ابھی یہ پہلی ٹپ ہوگی جو ویٹ کم کرنے والی ہے موٹے لوگ کی. دوسری جو ٹپ ہے جو بہت اس کی اہمیت ہے وہ یہ ہے کہ ایکسرسائز. جو لوگ سست ہوتے ہیں، ایکسرسائز نہیں کرتے، وہ ان کو جو ہے نا ان کی سپرم کاؤنٹ میں وہ جو ہے نا کمی واقع ہو سکتی ہے. تو ایسے لوگوں کو ہم ویسے نارملی ہم جو ہے ہمارے پاس جب میڈیکل کیسز آتے ہیں، جب لوگ ایکسرسائز کا پوچھتے ہیں یا بہت ساری بیماریوں کے متعلق جب ہم ایکسرسائز کے بارے میں جب ان کو مشورہ دینے لگتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کچھ بھی ایکسرسائز نہیں کرتے ایٹ لیسٹ 40-45 منٹ ڈیلی واک کیا کریں. لیکن اس میں ایک ریسرچ کچھ ایسے ہوئی ہے، کچھ چیزیں کہ جو لوگ تھوڑا یہ جم وغیرہ جاتے ہیں، ہمارا ویٹ لفٹنگ وغیرہ کی ایکسرسائز وغیرہ کرتے ہیں نا،
تو ان کو جو ہے ان کی جو سپرم کاؤنٹ میں اضافہ ہو سکتا ہے. تو یہ بھی آپ بات ذہن میں رکھیں کہ ایک تو ظاہر ہے اگر آپ کچھ نہیں کرتے تو آپ برسک واک کریں, تیز تیز قدموں کے ساتھ واک کریں. واک لٹ سے کہ آپ 40 منٹ کی بھی اگر کم سے کم ڈیلی کرتے ہیں یا ہفتے میں 5 دن کرتے ہیں, 5 دن تو آپ لازمی کیا کریں, وہ تو ریکمینڈڈ ہے میڈیکلی. تو اگر 40 منٹ کرتے ہیں تو اس میں یہ بھی نہیں ہے کہ آپ 40 منٹ ایک ہی بار کرنا شروع کر دیں, جاگنگ کر رہے ہیں تو اس میں یہ کہ 10-10 منٹ کے آپ 4 سیشن بھی کر سکتے ہیں. لیکن بہتر ہے خاص طور پہ جو سپرم کی کاؤنٹ کے کوئی مسئلہ ہے تو ان کے لیے میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ وہ اگر ویٹ لفٹنگ کر سکیں, جم وغیرہ جوائن کر سکیں تو ان کے لیے اچھا اسے ان کا انشاءاللہ سپرم کاؤنٹ بڑھے گا. ہماری آج کی تیسری ٹپ یہ ہے کہ جن لوگوں کو وائٹامنس کی کمی ہوتی ہے, خاص طور پہ جو وائٹامن سی, ڈی اور ای, اور ایک اور ہوتا ہے وہ سبسٹانس جس کو CoQ10 کہتے ہیں, وہ سپرم ہیلتھ کے لیے امپورٹنٹ ہے. اس میں بہت ساری اسٹڈیز ہیں, کچھ اسمالر اسٹڈیز ہیں, کچھ بگ اسٹڈیز ہیں. اس میں یہ ہے کہ ایک اسٹڈی ہوئی ہے جس میں ہے کہ جو لوگ 1000 ملی گرام وٹامن سی ڈیلی لیتے ہیں تو اس کی جو ہے نا سپرم کی آپ کی کنسنٹریشن اور اس کی جو موبلٹی ہے وہ جو ہے وہ بڑھ سکتی ہے. تو یہ جو آپ بات ذہن میں رکھیں کہ جو وائٹامن سی تو زیادہ تر سٹرس فروٹس میں ہوتا ہے. میں نے جو نیوٹریشن وہ اس پہ ویڈیو بنائی ہوئی ہے کہ کون سی چیزیں ہیں, اس میں فروٹس جو سٹرس فروٹس ہیں خاص طور پہ جو مالٹے, سنترے, امرود وغیرہ, اور جو سٹرس فروٹ تو میں اس میں آتے ہیں نا 6-7 فروٹ آتے ہیں, مطلب لیمو آتے ہیں, مالٹے آتے ہیں, سنترے آتے ہیں. پھر اس کے علاوہ جن فروٹس میں بھی وائٹامن سی زیادہ ہوتا ہے جیسے امرود وغیرہ ہیں, تو کیویز ہیں, اور اس طرح کے جو وائٹامن سی والے فروٹس ہیں وہ آپ زیادہ کھایا کریں گے. مطلب جو ہے نا اگر لٹ سے کہ ویسے تو نارمل جو ہے وہ 75 ملی گرام اور وہ جو ہے ایک مین کو چاہیے ہوتا ہے, لیکن یہ ایک ریسرچ ہوئی ہے جس میں ایک اسٹڈی ہوئی ہے جس میں کہ یہ شو ہوا ہے کہ اگر 1000 ملی گرام جو وٹامن سی اگر لوگ لیتے ہیں, مرد حضرات لیتے ہیں, تو اس میں یہ کہ اس کی سپرم کی جو کنسنٹریشن جو ہے نا اور موبلٹی بڑھ سکتی ہے. پھر اس میں کچھ اور اسٹڈی بھی ہوئی ہے جس میں یہ کہ جن لوگوں میں وائٹامن ڈی کی کمی ہے ان کا بھی تھوڑا سا سپرم میں مسئلہ ہو سکتا ہے. تو وائٹامن ڈی آتا ہے یہ جو ڈیری پروڈکٹس ہوتے ہیں, ملک وغیرہ, اور اس میں پھر جو نیچرلی وائٹامن ڈی بنتا ہے وہ بھی کہ آپ جو ہے دھوپ میں جب نکلتے ہیں تو سن لائٹ میں تو اس میں سے نیچرل طریقے سے بھی وائٹامن ڈی بنتا ہے. بہرحال جو وائٹامن ڈی والی جو بات ہے اس پہ ذرا اور ریسرچ ابھی ہو رہی ہے. ہماری آج کی جو چوتھی ٹپ ہے کہ جو لوگ ڈرنک کرتے ہیں, جو ہیوی ڈرنکر خاص طور پہ ہوتے ہیں, ویسے یہ تو خیر شراب پینا تو ویسے ہی حرام ہے ہمارے مذہب میں, تو لیکن پھر بھی لوگ بعد نہیں آتے. یہاں پہ خیر ویسٹرن کنٹری میں جہاں پہ میں ہوں تو ادھر تو یہ ایک کامن سی بات سمجھی جاتی ہے. تو یہ جو لوگ جو ڈرنک کرتے ہیں 2 یا اس سے زیادہ جو الکوہولک ڈرنکس ڈیلی لیتے ہیں ان کے لیے ان کا یہ مسئلہ ہو سکتا ہے, ان کی سپرم کاؤنٹ میں کمی ہو سکتی ہے. تو یہ چوتھی ٹپ یہ ہے کہ اگر آپ کو اس طرح کی کوئی عادت لگی ہے تو ڈرنکنگ جو ہے نا وہ صحت کے لیے, ویسے بھی اور بھی بہت ساری بیماریاں اس سے ہو سکتی ہیں, تو آپ اس سے بچنے کی کوشش کریں. 5ویں چیز جو ہے بہت امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ جو لوگ اسموکنگ کرتے ہیں, اس میں اسموکنگ میں کچھ لوگ ہمارے پاس آتے ہیں کہ جی میں تو حقہ پیتا ہوں, وہ تو اتنا ڈینجرس نہیں ہوتا. تو یہ انہوں نے میں ہی پتہ نہیں کہاں سے سن لیا, یہ غلط فہمی ہے. کسی بھی قسم میں اگر آپ فارم میں مطلب آپ اسموکنگ کرتے ہیں, لٹ سے سگریٹ اسموکنگ کرتے ہیں, حقہ پیتے ہیں, یا کوئی اور شیشہ وغیرہ اس طرح کی چیزیں جو ہے, تو وہ اسموکنگ وہ جو سپرم کے لیے وہ ٹھیک نہیں ہے. سپرم کاؤنٹ اس سے افیکٹ ہو سکتا ہے نیگیٹیولی. تو یہ جو ہے آپ بات ذہن میں رکھیں. میری ویسے ایک اسموکنگ پہ بھی ویڈیو ہے, اس میں میں نے ایک انٹرسٹنگ بات شیئر کی ہوئی ہے کہ کیسے آپ جو ہے نا فوراً اسموکنگ چھوڑ سکتے ہیں. تو وہ ہم نے اسی طرح کی ایک ٹپ شیئر کی ہوئی ہے. ڈاکٹرز آپس میں وہ جب بیٹھتے ہیں گپ شپ لگاتے ہیں تو ہم نے ایک طرح کی وہ بڑی انٹرسٹنگ ٹپ نکالی تھی. وہ ادھر آپ ضرور ویڈیو دیکھیے گا کہ کیسے لوگ جو ہے نا بڑی ہم خطرناک ان کو باتیں بتاتے ہیں کہ یہ سگریٹ سے ہوتا تھا, لیکن اس پہ نہیں چھوڑتے. لیکن وہ ایک اسپیشل بات جو ہے نا وہ اس پہ وہ جب ہم کہتے ہیں تو اس پہ وہ جو ہے نا اکثر فوراً چھوڑ دیتے ہیں. تو 5ویں ٹپ یہ ہوگی کہ جو اسموکنگ جو ہے نا وہ ظاہر ہے, اسموکنگ تو ویسے ہی مطلب بہت ساری بیماریاں اس سے ہوتی ہیں, تو ویسے ہی بالکل سگریٹ اسموکنگ نہیں کرنی چاہیے. اب آ جاتے ہیں جی چھٹی ٹپ پہ. چھٹی یہ ہے کہ جو لوگ یہ سبسٹانس مطلب جو ڈرگ ایڈکٹس ہوتے ہیں, جیسے سپوز
کوکین وغیرہ اور اس طرح کی جو ڈرگ لیتے ہیں جو ہے نا وہ ان کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہیں، ان کی اسپرم کاؤنٹ جو ہے نا وہ بڑھا سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی جو ہے نارکوٹکس اور اس طرح کی جو ڈرگز ہیں تو وہ جو ہے نا وہ بھی نقصان دہ ہیں، تو یہ چیز سے آپ پرہیز کریں تو بہت اچھی بات ہے۔ پھر یہ کہ کچھ جو اسٹیرائڈس کھاتے ہیں لوگ، جو میں نے جیسے شروع میں بتایا نا کہ یہ جو نیم حکیم جو بیٹھے ہوئے ہیں نیٹ پہ اور یوٹیوب پہ اتنی ویڈیوز بنا رہتے ہیں، اس میں وہ خاص طور پہ اس طرح کے کچھ تھے تو اس میں اسٹیرائڈ جو ہے انابولک اسٹیرائڈ جو ہے اس طرح وہ اکثر ان کے گشتوں میں ہمیں جو تحقیق کی گئی ہے اس پہ پتہ چلے کہ اس طرح کے وہ بناتے ہیں تو وہ ڈینجرس ہوتے ہیں، جو خاص طور پہ جو سنتھیٹک اسٹیرائڈ ہے۔ اس میں جو سنتھیٹک اسٹیرائڈ اس میں یہ کہ ویسے بھی یہاں بھی ویسٹرن کنٹری میں بھی کچھ لوگ اسٹیرائڈ کھاتے ہیں جو خاص طور پہ جو باڈی بلڈنگ مسل اور وہ ان کو انہانس کرنے کے لیے باہر سے ٹیسٹوسٹیرون کا جو سنتھیٹک فارم ہے وہ لیتے ہیں، تو وہ جو ہے اسپرم کی کاؤنٹ کے لیے وہ اچھا چیز نہیں ہے، تو یہ چیزیں اوائڈ ہی کرنی چاہیے۔ کیونکہ ایک تو جو باڈی میں نیچرل ٹیسٹوسٹیرون پایا جاتا ہے جو ٹیسٹیز کو اسٹیمولیٹ کرتا ہے اسپرم کی پروڈکشن میں، تو جب آپ باہر سے جو سنتھیٹک ٹیسٹوسٹیرون لیں گے اس میں کیا ہوگا کہ وہ نیچرل جو آپ کی پروڈکشن اس کی جو ہے نا بند ہو سکتی ہے، کیونکہ اور وہ پھر وہ اسٹیمولیٹ نہیں کرے گا ٹیسٹیز کو اسپرم پروڈکشن میں۔ تو یہ جو ہے نا یہ ویسے تو ریورسبل بھی ہو سکتا ہے، لیٹ سے کوئی سنتھیٹک اسٹیرائڈ لے رہے ہیں تو اگر، لیکن یہ کہ کوئی اس میں پھر کافی ٹائم لگتا ہے، مطلب ایک بندہ سنتھیٹک اسٹیرائڈ لے رہا ہے تو اس میں 6 مہینے سال لگ سکتے ہیں اگر اس کو وہ چھڑا بھی دیں تو واپس اپنی نیچرل حالت میں آنے پہ۔ تو بہرحال یہ جو سنتھیٹک اسٹیرائڈ ہیں اس طرح کے انابولک اسٹیرائڈ ہم لوگ نہیں ریکمینڈ کرتے انٹل انلیس کو کوئی ایسی بیماری ہے ریئر قسم کی جس میں واقعی اسٹیرائڈ کی ضرورت ہو، یا ایک بندے کا کچھ ہارمونل کچھ پرابلم ہو تو وہ ایک الگ بات ہے۔ چلیں اب آ جاتے ہیں 7ویں ٹپ سے۔ 7ویں ٹپ یہ ہے کہ جو آپ اپنا انوائرمنٹ چیک کریں، مطلب یہ ہے کہ اگر لیٹ سے کہ آپ ایکسپوز ہوئے ہیں میٹر سے، یا کوئی لیٹ سے آپ کی کوئی ایسی ہابی ہے یا کوئی ایسا آپ جاب کرتے ہیں جس میں آپ کا میٹر سے سالوینٹ سے یا پیسٹیسائڈ جیسے وہ جو ہوتے ہیں کھاد وغیرہ اس کے وہ جو ہوتے ہیں فارمولے، یا پینٹ سٹرپرز ہوتے ہیں، ڈگریزر ہوتے ہیں، اور جو ہے کچھ گلوز اور پینٹس ہوتے ہیں، تو وہ جو ہے جو کوئی بھی اور انڈوکرائن جو ڈسرپٹر ہوتے ہیں اس طرح کے جو مٹیریل جو ہے نا وہ ان سے اگر لیٹ سے آپ ایکسپوز ہو جائیں تو وہ جو ہے نا اسپرم کی کاؤنٹ کو نیگیٹیولی اثر کر سکتے ہیں۔ تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہے نا اس کے لیے اگر آپ کو جو ہے اس طرح کی چیز سے ایکسپوز ہو جائیں تو آپ کو جو ہے نا اپنے کپڑے فوراً چینج کرنے چاہیے، اور جو ہے نا اور فٹافٹ آپ کو نہا لینا چاہیے تاکہ جو آپ کا کوئی اس طرح کا کیمیکل یا میٹل جو ہے نا یا پیسٹیسائڈ آپ کے سے جس سے ایکسپوز ہو گئے ہیں وہ آپ جو ہے نا باڈی پہ آپ کو غلط اثر نہ کریں۔ پھر اس میں یہ ہے کہ جو بھی کوئی ایسا آپ جاب کرتے ہیں جس میں آپ زیادہ ہیٹ اور ریڈیشن میں آپ کا وہ جاب ہے، مطلب جس میں آپ کو زیادہ ہیٹ میں وہ کام کرنا پڑتا ہے گرمی میں، یا پھر جو ہے ریڈیشن سے ایکسپوز ہوتے ہیں، جیسے ویسے تو خیر وہ پروٹیکٹیو یوز کرتے ہیں، جیسے پوج ایکس رے وغیرہ میں ان کے جو جاب ہوتے ہیں اگر وہ صحیح طرح اپنی پروٹیکشن نہ کریں یا کسی اور وجہ سے وہ ریڈیشن سے ایکسپوز ہو رہے ہوں جو ہے نا، تو وہ جو ہے ان کے لیے ان کے اسپرم کاؤنٹ جو ہے نا نیگیٹیولی افیکٹ ہو سکتا ہے۔ اب آ جاتے ہیں جی ہماری 8ویں ٹپ ہے۔ یہ بڑی ایک طرح کی یہ انٹرسٹنگ کہہ لیں کہ یہ بات ہے، اور ویسے تو جو ہے نا بڑے لوگ سائیکلنگ کرتے ہیں لیکن یہاں پہ آپ کو تھوڑا سا محتاط ہونا پڑے گا۔ اس میں یہ ہے کہ جو لوگ جو ہے سائیکل پہ بیٹھتے ہیں خاص طور پہ 5 گھنٹے یا اس سے زیادہ ایک ہفتے میں، تو ان کے لیے جو ان کی اسپرم کاؤنٹ لو ہو سکتا ہے۔ تو یہ آپ نیچرلی سمجھ سکتے ہیں کہ ظاہر آپ سائیکل پہ بیٹھے ہیں، اگر آپ کی جو سیٹ ہے جہاں پہ بیٹھتے ہیں وہ تھوڑی سخت ہے یا کچھ اس طرح کی چیز ہے، مطلب وہ صحیح طرح آپ نے اس کی موڈیفیکیشن نہیں کی ہوئی تو وہ جو ہے نا آپ کو ظاہر ہے وہ پریشر ڈال سکتا ہے اس جگہ پہ، مطلب ٹیسٹیکولر پریشر پڑ سکتا ہے، تو اسپرم کاؤنٹ آپ کو نیگیٹیولی اثر کر سکتا ہے۔ تو جو لوگ بائک پہ اس طرح جو بائسیکل پہ بیٹھتے ہیں تو یہ جو ہے نا یہ محتاط رہیں، اور یہ بہت اہم بات ہے۔ یہ کافی ظاہر ہے سائیکلنگ کا کافی ایک تو شوقیہ طور پہ بھی کرتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ کچھ لوگوں کو مجبوری بھی ہوتی ہے، کام پہ جانا ہوتا ہے سائیکل پہ لے کے جاتے ہیں، تو وہ جو ہے نا اپنی سائیکل کو اس کے تھوڑا کمفرٹیبل اس کی سیٹ کروا لیں، تو یہ جو ہے نا کیونکہ یہ چیز ان کو نیگیٹیولی افیکٹ کر سکتی ہے۔ اب نیکسٹ جو ٹپ آ جاتی ہے وہ ہے کہ آپ جو ہے نا جو کپڑے آپ کے ہیں خاص طور پہ جو انڈر گارمنٹس آپ پہنتے ہیں وہ جو ہے آپ کو اس طرح کے سخت اور اس طرح کی نہیں پہننے چاہیے۔
مطلب جو ہے نا کہ اگر آپ کے جو انڈر گارمنٹس ہیں، جیسے آپ کو کوئی انڈر ویئر یا باکسر ہے، تو وہ اگر آپ کا وہ سپوز کاٹن کا ہوتا ہے تو اس میں وہ جو ہے نا وہ آپ کو کمفرٹیبل، آپ کے لیے کمفرٹیبل ہوتا ہے، اور اس میں ایزیلی ایئر جو ہے نا پاس ہو سکتی ہے، مطلب اس کا وہ آپ کو کوئی جو ہے نا وہ آپ کی جو چونکہ ظاہر ہے ٹیسٹیکلز جو ہے نا ایک فیکٹری ہے اسپرم پروڈکشن کی، تو اگر آپ نے کچھ اس طرح کا ٹائٹ انڈر ویئر پہنا ہوا ہے جو یا آپ کو کوئی ڈسکمفرٹ آپ کا اس طرح ہے تو وہ آپ اوائڈ کریں، اور کوشش کریں اگر باکسر وغیرہ پہنتے ہیں تو وہ تھوڑے لوز ہوں، اور جو ہے نا وہ آپ کے جو ہے وہ کمفرٹیبل پہ، اور بہتر ہے کاٹن کے لیں، کاٹن بریفس پر استعمال کر سکتے ہیں ہمارا سنتھیٹک کے بجائے، تو وہ زیادہ آپ کے لیے اچھے ہیں۔ تو کیونکہ آپ جو ہے نا ٹیسٹیز کو جو اسپرم جو پروڈکشن کے لیے ایک اچھا ایڈیکویٹ ٹیمپریچر ہونا چاہیے، اور اس میں اگر آپ کی اس میں جو ہے آپ نے اس طرح کے ٹائٹ انڈر گارمنٹ پہنے ہوئے ہیں تو وہ پھر ظاہر ہے وہ ایئر فلو نہیں ہوگا صحیح ہے، تو پھر جو ہے نا وہ اسکروٹم کو جو انوائرمنٹ نہیں ملے گا صحیح اس کا اسپرم پروڈیوس کرنے کا، تو یہ بات آپ ذہن میں رکھیں۔ اس کے سلسلے میں جو 10ویں ٹپ، آخری ٹپ میں ابھی بتانا چاہتا ہوں، تو ویسے تو خیر بہت سارے ٹپس ہیں، لیکن میں جو امپورٹنٹ چیزیں آپ کو بتا رہا ہوں، جس میں کوئی کمنلی ہمارے پاس جو پیشنٹ آتے ہیں اس طرح کی کمپلین ہوتی ہیں، تو وہ ہم ان کو یہ چیزیں بتاتے ہیں۔ تو اگر 10ویں ٹپ یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی کسی اور بیماری میں مبتلا ہیں، جیسے جو ہے آپ کو لیٹس سے کہ ممپس کی بیماری ہے، اور اس کے علاوہ آپ کو کوئی جگر یا گردوں کی کوئی پرانی بیماری لگی ہوئی ہے، تو آپ اس کو جو ہے نا اس کا علاج صحیح طرح کروائیں، کیونکہ اگر آپ کو جسم میں کوئی اور بیماری بھی ہے تو پھر آپ کو نیگیٹیولی اثر کر سکتی ہے۔ اور شوگر والے جو پیشنٹ ہیں ان کی جو اسپرم کی جو ہے اس کی موٹیلٹی میں جو زیادہ ڈائبیٹک جو مطلب اگر شوگر سے طرح کنٹرول نہیں ہوئی تو اسپرم کی موٹیلٹی میں وہ اثر انداز ہو سکتی ہے، تو اس میں جو ہے وہ آپ احتیاط کرنی ہوگی کہ آپ کو صحیح طرح شوگر جو ہے نا یا کوئی بھی بیماری پرانی بیماری لگی ہے تو اس کا آپ اچھے طریقے سے علاج کرائیں، کیونکہ اگر آپ جو ہے اس طرح کی بیماری آپ کو کچھ ہے جو پرانی عرصے سے لگی ہے تو وہ آپ کو نیگیٹیولی جو ہے نا اثر کر سکتی ہے پورے باڈی سسٹم میں، مطلب اسپرم کو بھی متاثر کر سکتی ہے، لیکن اس کے علاوہ اور بھی آپ کو اس بیماری سے کمپلیکیشن ہو سکتی ہیں۔ تو کوئی بھی مطلب کوئی ایسوسیٹیڈ النس ہے تو اس کا علاج کرائیں۔ تو یہ تھی جناب آج کی 10 ٹپس اس کے بارے میں۔ یہ جو میری ویڈیو تھی یہ بیسیکلی اسپرم کاؤنٹ کو ایک نیچرل طریقے سے بڑھانے کے بارے میں تھی، جو کچھ لوگوں کو پھر ہمارے پاس جو کمزوری والے پیشنٹس آتے ہیں اس میں پرفارمنس ایشو بھی ہوتا ہے، وہ بھی ایک بہت بڑا ٹاپک ہے اس میں۔ تو ایک تو اس سلسلے میں ظاہر ہے وہ جو ہے نا وہ جو میں نے کچھ خوراک کا جو بتایا ہوا ہے جو میں اپنی ویڈیو میں جو میں نے پہلے بتا چکا ہوں وہ والی ویڈیو دیکھیں، اور باقی جو پرفارمنس انہانس کرنے کے لیے اس کی وہ ڈرگ بھی آتی ہیں، بڑی بڑی اچھی ڈرگز آتی ہیں۔ اب تو آج کل لیٹسٹ دور میں تو بڑا وہ اس چیز کا بڑا اچھا علاج آ گیا ہے، تو خاص طور پہ مرد حضرات کے لیے اس طرح کی پرفارمنس کے حساب سے اتنا زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو وہ جو ڈرگز اس میں یوز ہوتی ہیں وہ تو میں انشاءاللہ کبھی کسی نیکسٹ ویڈیو میں ڈسکس کروں گا اگر آپ کو پرفارمنس کا ایشو ہے، لیکن میری یہ والی جو اسپیسیفک ویڈیو ہے وہ ان لوگوں کے لیے ہے وہ جن کا جو اسپرم کاؤنٹ کا جو مطلب مسئلہ ہے۔ تو اسپرم کاؤنٹ جو اس میں یہ ہے کہ ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ جو ویسے ایک ہی اسپرم چاہیے ہوتا ہے، مطلب جو ہے نا جو وہ جا کے فیمیل کے ایگ سے ملتا ہے تو وہ پھر اوولیشن ہوتی ہے تو پھر آگے وہ بچہ ڈیولپ ہوتا ہے، لیکن اس کو اسپرم یہ سمجھ لیں کہ جو اگر زیادہ جو اسپرمس اس لیے چاہیے ہوتے ہیں کہ وہ جو ہے نا آپ کی جو ہے نا وہ ایک طرح کے آپ اس طرح سمجھ لیں کہ ایک طرح کی پاور اس کو دینے کے لیے اسپرم کو، ویسے تو جو ہے نا اس کا کوئی سائنٹیفک اس میں جو بہت ساری ریسرچ ہوتی رہتی ہیں، لیکن جو زیادہ جو آپ کی جو سمجھ لیں کہ جو سیمن انالیسس جب ہم ٹیسٹ کرواتے ہیں اس میں یعنی کہ زیادہ جو اسپرم جو ملین میں، ویسے نارمل میں آپ کو چلیں کاؤنٹ بھی بتا دوں، نارمل یہ ہوتا ہے کہ 40 ملین سے 300 ملین نارمل کاؤنٹ ہے پر ملی لیٹر، ٹھیک ہے، لیکن ہوتا ایک ہی ہے جو آگے جا کے ایگ سے ٹکراتا ہے اور پھر اوولیشن اور پھر بچہ بنتا ہے۔ لیکن اگر آپ کی اسپرم کاؤنٹ جو ہے نا اگر آپ کی 20 ملین تک ہے تو یہ پاسبلٹی ہے کہ آپ کا وہ فرٹیلٹی ہو سکتی ہے، لیکن اگر 10 سے جو 20 ملین ہے تو وہ جو ہے وہ ایک طرح کی آپ کی لو اسپرم کاؤنٹ کنسیڈر ہوتی ہے۔
اگر اسپرم اگر مطلب 20 ملین میں نے بتایا نا کہ 20 ملین ایک کٹ آف پوائنٹ ہے، 20 ملین پہ اگر جو ہے نا اس کے ساتھ اسپرم ہیلدی بھی ہونے چاہیے. اسپرم کی جو سیمن ٹیسٹ، سیمن انالیسس میں کبھی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں بات کروں گی، یہ ویڈیو ورنہ بہت لمبی ہو جائے گی. تو اس میں مطلب وہ 3-4 چیزیں چیک ہوتی ہیں جو کاؤنٹ کے علاوہ، ٹھیک ہے. تو وہ میں آپ کو انشاءاللہ کسی نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گا. تو مطلب نارملی آپ موٹی موٹی یہ چیز یاد رکھیں کہ 40 ملین سے 300 ملین ایک جو ہے نارمل کاؤنٹ ہوتی ہے پر ملی لیٹر، ٹھیک ہے. لیکن مطلب اگر آپ کی اسپرم کاؤنٹ کی کمی ہے، حالانکہ لیٹ سے 10 ملین بھی ہے، وہ 10 ملین بھی کوئی کم تو نہیں ہے، چاہیے ایک ہی اسپرم جو ہے نا مطلب جو ہے اوولوشن کے لیے. لیکن زیادہ اسپرم جو ہے نا، جو ایک میڈیکل سائنس نے ثابت کیا کہ زیادہ اسپرم ہوں گے مطلب 40 ملین سے ابو ہوں گے تو وہ جو ایک جو آگے جا کے ٹکراتا ہے اووا سے، اس کے ٹکرانے کا چانس زیادہ ہے. اب مجھے لگتا ہے آپ کا بھی سمجھ آ گئی ہوگی. تو چلیں ویڈیو لمبی ہو جائے گی، تو انشاءاللہ ابھی نیکسٹ ویڈیو میں اور باتیں کریں گے اس ٹاپک سے جو ہے. اس ٹاپک پہ تو خیر بات ابھی آج ہوگی ہے، لیکن میں نے بتایا پرفارمنس کا جو ایشو ہوتا ہے یا پھر اور طرح کی یا فیمیل کی جو پرابلم ہوتی ہیں جو جس سے اولاد نہیں ہوتی، وہ بھی انشاءاللہ کبھی نیکسٹ ویڈیوز پہ میں ڈسکس کروں گا. تو چینل سے آپ جڑے رہیے. اگر ابھی تک آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کریں. بہت سارے لوگ آتے ہیں ویڈیو دیکھ لیتے ہیں اور چینل سبسکرائب نہیں کرتے، تو پھر ان کو ڈفرینٹ وہ چینل وہ دیکھتے رہتے ہیں، کنفیوز ہو جاتے ہیں. تو میرے جو انشاءاللہ میں نے جیسے پہلے بھی بولا ہے، حب طبیبی چینل پہ ہمیشہ اتھینٹیکیٹڈ انفارمیشن ملے گی، بالکل آنیسٹ. میرا جو چینل بیسیکلی مقصد ہی یہ ہے، ایک تو اس کے پیچھے عظیم مقصد ہے کہ مطلب جو ہے غیر بیماریوں کے بارے میں آگاہی کرنا لوگوں کی، تاکہ انسانوں کی جانیں بچ سکیں. دوسرا یہ کہ جو لوگ میں نے جو نیٹ پہ جو دیکھا ہے، یوٹیوب پہ جو لوگ ویڈیوز بناتے ہیں جو دیسی حکیم نیم حکیم ٹائپ کے خطرہ جانور لے، ان کو کانٹریکٹ کرنے کے لیے، کیونکہ وہ بڑی اس سے ایک طرح کی آپ کو جو ہے نا مس لیڈنگ انفارمیشن یعنی گمراہ کن انفارمیشن دیتے ہیں اپنے کشتے وغیرہ سیل کرنے کے لیے. تو میڈیکل جو سائنس ہوتا ہے اس میں کئی جو سالوں کی ریسرچ ہوتی ہے، پھر جا کے کلینیکل ٹرائلز ہوتے ہیں، پھر جا کے ایک ڈرگ بنتی ہے اور اس پہ پھر جو ہے نا اس پہ ایک طرح کا ثابت ہوتی ہے کہ یہ ڈرگ اس کی یہ اچھی ہے، اس کے کوئی سائیڈ افیکٹ ہیں یا نہیں ہیں، کتنے ہیں. تو مطلب جو بھی بینیفیشل جب اس کے جب ڈرگ کا پتہ چلتا ہے نا کہ یہ ڈرگ اس سے بینیفٹ زیادہ ہوں گے، تو وہ پھر ڈرگ تب لانچ ہوتی ہے، تب جو ہے نا اس کو جو صحت کے ادارے ہوتے ہیں جیسے FDA ہے وہ تب جا کے اس کو اپروو کرتے ہیں. تو یہ میڈیکل سائنس پہ نا بہت ریسرچ بیس ہوتی ہے. تو اسی وجہ سے جو ہے نا آپ زیادہ میڈیکل، میں یہ نہیں کہہ رہا، اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میں ڈاکٹر ہوں تو میں آپ ڈاکٹروں سے ہی بنا حکیموں سے نہ جائیں، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں وہ جو صحیح پراپر حکمت ہے وہ بہت کم رہ گئی ہے، اور ایسے جو ہے نا لوگ بہت ریئر ہیں، اور اکثر جو ہے ایسے ہی وہ نئی حکیم بنے ہوئے ہیں. تو وہ رسک ہے اور آپ کو سائیڈ افیکٹ ہونے کا اور ڈینجرس قسم کے سائیڈ افیکٹ ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. تو آپ اس چینل سے انشاءاللہ آپ کو پوری اتھینٹیکیٹڈ اپ ٹو ڈیٹ بالکل لیٹسٹ انفارمیشن انشاءاللہ آپ کو ملے گی جو مختلف بیماریوں کے بارے میں. چلیں ٹھیک ہے، ویڈیو ورنہ لمبی ہو جائے گی، تو میں اور بھی باتیں کچھ ہیں لیکن انشاءاللہ پھر کبھی نیکسٹ ویڈیو میں باتیں کروں گا. تو ویڈیو کو ضرور لائک کر دیں. لائک کرنے سے یہ ایک مجھے انکریجمنٹ ملے گی کہ آپ کو میرا کام پسند آ رہا ہے، اور مجھے آپ کو جو ہے نا مطلب میں اس سلسلے میں میری ایک طرح کی حوصلہ افزائی ہوگی. ٹھیک ہے، تو لائک کر کے پھر شیئر کرنا نہ بھولیں. شیئر کرنے سے یہ ہوتا ہے ایک تو آپ دوسروں کو بھی فائدہ پہنچا سکتے ہیں. یہ چونکہ خدمت خلق کا چینل ہے تو آپ بھی اس نیک کام میں آپ پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں. تو کوشش کریں زیادہ سے زیادہ ویڈیوز کو شیئر کریں. سوشل میڈیا پہ بہت سارے چینل ہیں جیسے ٹویٹر ہے، فیس بک ہے، اور اس طرح کے اور سوشل میڈیا پہ جو ڈفرینٹ وہ سیٹ اپس ہیں اس پہ آپ ضرور ویڈیوز کو شیئر کر دیا کریں. چلیں ٹھیک ہے، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.